हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, आपकी खिदमत में लंदन टॉक अपने व्लॉग के साथ हाजिर हूं। तबीयत अब कुछ बेहतर होती जा रही है, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। आपकी दुआओं का एक बार फिर शुक्रगुजार हूं और आपने जो दुनिया भर से मेरे लिए मैसेजेस किए, मेरी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआएं की, उसके लिए मैं आपका मकरूज़ हूं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी वो आवाज़ बन सकूं जो आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और हक और सच का परचम लेकर जिस रास्ते पर हम चले हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। नाजरीन, आज का मेरा जो मौजू है वो पाकिस्तान की एक सहाफ़ी हैं आसमा शराजी, जो आम तौर पर स्कार्फ पहनकर और अपने आप को एक बड़ी नेक और पारसा खातून जाहिर करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कई ट्वीट किए, लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से इस पर प्रोग्राम नहीं कर सका। हालांकि मैं 12 जुलाई और 13 जुलाई 2018 को लंदन से अबूजबी और अबूजबी से लाहौर की फ़्लाइट में उनका हम सफ़र था और कई ऐसी बातों का गवाह हूँ जिनसे वो डिनाई कर रही हैं, लेकिन ये बातें मेरे सामने हुई और मियां नवाज शरीफ ने उनको क्या कहा ये मैं आज अपने प्रोग्राम में वो वीडियो भी दिखाऊंगा। जो मेरे सामने जो गुफ्तगू हुई वो भी आपको सुनवाऊंगा और उनकी जो ट्वीट्स आ रहे हैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज के उनके ट्वीट पर बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने सर पर कफन बांध लिया है और अब आर या पार। अच्छा, आसमा शराजी साहबा से मेरा ये सवाल है कि जो मियां नवाज शरीफ ने सर पे कफन बांधा है, क्या उसका उस इसराइल के झंडे की तस्वीर बनी हुई है? क्योंकि आमतौर पर वो छतरी लेकर बाहर जो निकलते हैं, अभी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये छतरी तो इसराइल के झंडे की होती है। अब ये कौन सा कफन उन्होंने सर पर बांध लिया है ये आसमा शराजी ही बता सकती हैं, और आसमा शराजी ही ये बता सकती हैं कि अब ये कफन जो उन्होंने सर पर बांधा है वो पहनकर पाकिस्तान आएंगे, भारत जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ये कहाँ की यात्रा करेंगे। ये बात तो आसमा शराजी बेहतर जानती हैं कि मियां नवाज शरीफ किस जंग की बात कर रहे हैं, किस जहाज की बात कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान को दोबारा से उसी जहन्नम में झोंकने के लिए उन्होंने सर पर कफन बांध लिया है जिसको पाकिस्तान की अवाम को बेयारो मददगार छोड़कर लंदन भाग आए थे। क्या आप ये तस्वर कर सकते हैं कि एक भगोड़ा जो है वो सर पर कफन बांध रहे और वो जो अदालतों से डर रहा है, जो लाहौर की एक सीधी सादी जेल जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों ने वक्त गुजारा, मियाँ सैयद मौलाना अबुल आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े सियासतदान, मौलाना अब्दुल खान न्याजी जैसे बड़े सियासतदान और बड़े बड़े सियासतदान जिन्होंने उन जेलों में खुशी के साथ टाइम गुजारा, किताबें लिखी और अपनी सियासी जो है वो ज़िंदगी के अबवाब के बारे में तहरीर करते रहे। वहाँ से जो डर रहा है, जो जेल के दरवाजे से डर रहा है, जो मजांग चुंगी लाहौर में वाक़या जेल का बड़ा गेट देखकर जिसकी पतलून गीली हो जाती है, वो सर पर कफन बांधकर आसमा शराजी के साथ किस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, ये आसमा शराजी ही बता सकती हैं या फिर वो लोग बता सकते हैं जो आसमा शराजी के पीछे हैं। अब आसमा शराजी की जो वो कहानी जिससे वो डिनाइड कर रही हैं कि उनको टिकट दिया गया, नहीं दिया गया, और उनके अदारे के, ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, उनके अदारे के जो सरबराह हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे अदारे ने आसमा शराजी को एक असाइनमेंट पर भेजा था और वो जो असाइनमेंट थी वो बड़ी अहम असाइनमेंट थी। ये वो बात कर रहे हैं जुलाई 2018 की। ये वो वक्त है नाजरीन जब बेगम कुलसूम नवाज यहाँ पर बिस्तरे मर्ग पर थी, शदीद बीमार थी, और पाकिस्तान रवानगी से टाइमिंग आप देखिए कि पाकिस्तान रवानगी से 2 रोज़ कबल, तकरीबन 3 रोज़ कबल आसमा शराजी को लंदन मदऊ किया गया। किसने मदऊ किया ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है, क्योंकि अब तरीका वारदात तो बहुत बदल गया है।
یقیناً آسما شرازی کے باس بھی ٹھیک ہی کہتے ہوں گے کہ ٹکٹ جو ہے ان کے ادارے نے دیا تھا، لیکن اب یہ طریقہ کار بالکل جو ہے وہ بدل گیا ہے، اور چونکہ یہ اب ٹکٹ جو ہے وہ ادارے ہی پے کرتے ہیں، اور چونکہ اس سفر کی جو کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے لیے کیا تھا 12 جولائی کو، اور جس میں وہ ان کی صاحبزادی گرفتار بھی ہوئی تھیں، اس کی کچھ صحافیوں کی ٹکٹیں جو ہیں وہ میری ٹریول ایجنسی سے، میں ایک ٹریول ایجنسی بھی چلاتا ہوں، وہاں سے بنی تھیں، اور ان کے جو بلز ہیں وہ ان کے اداروں سے ہی آئے تھے، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ثابت شدہ بات شاید نہیں ہے، کیونکہ اب طریقہ واردات بدل چکا ہے، اور اس طریقہ واردات کے بانی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی زرخیز دماغ جو ہیں، جو شیطانی دماغ جن کو کہا جاتا ہے، وہ پرویز رشید ہے۔ انہوں نے اب طریقہ کار بدل دیا ہے، اب وہ ٹکٹ نہیں دیتے، پہلے وہ ٹکٹ دیا کرتے تھے، خرچہ دیا کرتے تھے، اب ٹکٹ جو ہے وہ ان کے اسی صحافی کے ادارے کو کہا جاتا ہے، وہ خرید لیتا ہے، لیکن ایک لفظ ہے ری امبرسمنٹ، اس کو اگر آپ چیک کریں، کوئی بھی ادارہ اگر چیک کرے میاں نواز شریف کے صاحبزادہ کے دفتروں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ بعد میں پیسے کس نے دیے، کہاں سے ادا ہوئے، کس مد میں ہوئے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ٹکٹ کی مد میں ہوئے، انعام کے طور پر ہوئے، پلیز کیا گیا، کیا کیا گیا، یہ وہاں سے تحقیقات کے بعد پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آسما شرازی یہ دعویٰ کر رہی ہیں، آسما شرازی نے ہماری روانگی سے پہلے، لاہور روانگی سے پہلے اتحاد، یہ آئی کسی اور ایئر لائنز پہ تھی، لیکن ایک دم سے ان کا جو ٹکٹ ہے وہ تبدیل کیا گیا، اور ان کے ادارے کے جو سربراہ مسٹر زبیری جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادارے نے یہ ٹکٹ دیا تھا، تو کیا وہ ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں، کسی جگہ یہ ثبوت سامنے لا سکتے ہیں کہ وہ ٹکٹ تبدیل کیسے کیا گیا، اور جس ایئر لائنز پہ یہ آئی تھی یہ اس پہ واپس کیوں نہیں گئی، اور دوسری ایئر لائنز کا ٹکٹ بھی کیا آج نیوز نے خریدا، اور اگر انہوں نے خریدا تو اس کا ثبوت تو یقیناً آج نیوز کے پاس ہوگا، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ٹکٹ کی ریمبرسمنٹ کی گئی، پیسے جو ہیں اور رقم جو ہے ان کو ادا کی گئی، لیکن یہ کوئی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم ابوظہبی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر اچانک میاں نواز شریف کے میڈیا سیل کے انچارج عرفان صدیقی صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا، اور فوری طور پر ایک واٹس ایپ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ میاں نواز شریف اسی ایئرپورٹ پر اپنی بیٹی کے ہمراہ کسی دوسرے کمرے میں موجود تھے، اور بزنس کلاس کے لاؤنج میں ایک واٹس ایپ کانفرنس کی گئی، جس میں آسما شرازی سے میاں نواز شریف نے یہ سوال کیا کہ آسما، 2 دن پہلے جو میں نے تمہیں انٹرویو دیا تھا روانگی سے پہلے، وہ انٹرویو کیوں نہیں چل سکا؟ اب کیوں کا سوال ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہم بھی تو جرنلسٹ تھے، اسی طیارے میں سفر کر رہے تھے، اس سے پہلے بیگم کلثوم نواز شریف کی جو بیماری ہے اس کو کور بھی کر رہے تھے، ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا، ہمارے ساتھیوں سے نہیں پوچھا گیا، لیکن اس خاتون سے جو کچھ ہی دیر بعد اگلی فلائٹ میں ان کے بالمقابل F11 سیٹ پر بیٹھنے والی تھی، جبکہ F7 سیٹ جو تھی وہ مریم نواز کی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے والد محترم کی سیٹ بھی موجود تھی۔ تو کیا یہ سوال یہ اس وقت ان سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا جب وہ جہاز میں ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھتے؟ خاص طور پر یہ سوال اس واٹس ایپ کانفرنس میں کیوں پوچھا گیا کہ آسما، جو میں نے آپ کو انٹرویو دیا تھا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ آسما شرازی صاحبہ، وہ کل کا جو انٹرویو سنا نہیں چل سکا ٹیلی ویژن پہ؟ جی سر، وہ نہیں چل سکا، لیکن بی بی سی اور پاکستان انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت ریوائز کیا ہے، تو اس کے اوپر کافی ہم سب جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اور سب لوگ ایک بیان ایشو کر رہے ہیں بہت جلد، اور ہم اس کو پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ٹویٹر اینڈ سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن اگر آپ لیکن اگر آپ کا چینل چلا دیتا تو چل جاتا۔ جی سر، ابھی ہم یہی جا کے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم ضرور چلائیں۔ تھوڑا سا کیمرہ کی طرف سے یہ آیا کہ آپ کا چینل بند کر دیا جائے گا، اور بھی بہت سارے تھریڈ ابھی جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ یہ تو آسما پر یہ تو پھر سٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا، اگر آپ بھی سمجھتے ہیں جی کہ یہ 70 سالہ تاریخ ہماری بدل۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ واضح طور پر پوچھا کہ آسما، میں نے کل جو آپ کو انٹرویو دیا تھا وہ آپ کے ٹی وی پہ کیوں نہیں چل سکا؟ اور آسما شرازی جرأت مند صحافیوں نے کہ مظاہرہ نہیں کر رہی، بلکہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہہ رہی ہیں
ہاں میاں صاحب وہ میں جاؤں گی تو دیکھوں گی کہ وہ کیوں نہیں چل سکا. بھئی کیوں ہوا؟ آپ یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ کو میں نے آپ کا انٹرویو کیا اور آپ نے دیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے چلائیں یا نہ چلائیں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. لیکن چونکہ کہانی پیچھے کچھ اور تھی، اندر پردے میں کچھ اور داستان تھی، اس لیے کھسانی ہو گئی، اور کھسانی ہو کر اور اب یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں، ڈکی چھپی نہیں رہی ہیں. آسمہ شرازی سے جو ہے وہ کالم لکھوایا جا رہا ہے بی بی سی اردو میں، اور لاہور میں جو بی بی سی اردو کی نمائندہ ہیں ان کو بھرتی کروایا گیا. اطرت شاید نام ہے ان کا، اطرت جو خاتون ہے ان کو بھی، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک بنایا گیا. اور اب یہ بات ڈکی چھپی نہیں رہی کہ بی بی سی اردو جو ہے میاں نواز شریف کی درپردہ سپورٹ کر رہا ہے، اور آسمہ شرازی بھی ان کا ایک مہرہ ہے. اب آسمہ شرازی اس کی وضاحتیں دیتی ہیں کہ میں نے اب تو حج بھی انہوں نے سرکاری کیا تھا، اور بھی ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں. یہاں پر لنڈن میں کس کے ساتھ گھومتی رہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس کے ساتھ وہ جو ہے وہ پارٹیاں اٹینڈ کرتی رہیں، کون سے سید بادشاہ ان کے میزبان رہے، اور ہمارے لیے تو قابل احترام ہے، اور وہ ساری کہانیاں ہمیں معلوم ہے. آسمہ شرازی اب سر پہ کفن بندھوا رہی ہیں نواز شریف کے، اور یہ کفن جو ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کیسے لے کر جا رہا ہے، یہ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ملاقاتیں کس کس سے کی جا رہی ہیں، یہ سارا ایک نیٹ ورک جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ اب عنقریب بے نقاب ہو جائے گا. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ دسمبر میں شاید مریم بی بی کو بھی کوئی دورہ پڑ جاتا ہے، اور وہ ہر دسمبر میں کہتی ہیں بیگا بیگا سا. یہ دسمبر ہے اور اگلے دسمبر میں ہماری باری ہے، لیکن یہ باری آتی نہیں ہے. جادو ٹونے، اور لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے، میرے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر بھی مریم نے جادو کیا، ٹونا کیا، اور آپ بیمار ہو گئے. لیکن خیر میں تو ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتا. جادو ٹونے الٹ ہو رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ناگن ڈانس جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے. اور اس کی ناگن ڈانس جو مریم کے خاندان میں ڈانس کرنا تو بڑی خوبصورتی سے یہ جو ہے کام سر انجام دیا جاتا ہے. تو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ناگن ڈانس شروع ہونے والا ہے، اور اب ناگنوں کے سر کچلے جائیں گے. اور یہ جو سر پر کفن بندھوانے والی ناگنیں ہیں، یہ پاکستان دشمن ناگنے ہیں، ان کا سر جو ہے وہ پکڑ کر دبایا جائے گا، کچلا جائے گا، اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں گی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹکٹ کیسے بنتے ہیں. اصل میں اب ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بالکل انہوں نے بدل دیا ہے. اب یہ ٹکٹ تو ایشو کر دیتے ہیں ادارے کی جانب سے، اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ادارہ کر دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ قوتیں جو ان سے کوئی اپنے مخصوص مقاصد کے لیے، کچھ مخصوص تحریروں کے لیے یا کچھ مخصوص پروگرامز کے لیے کام لینا چاہتی ہیں، وہ ان کو پیسے واپس کر دیتی ہیں. اور اس ساری کہانی کا جو سرگنا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ پرویز رشید ہے، مسلم لیگ نون کا رہنما پرویز رشید پیجا جو لنڈن میں ایک ٹریول ایجنسی پہ کام کرتا رہا اور یہاں پر سیاسی پناہ اپلائی کر کے بینیفٹ بھی کھاتا رہا. پیجا اس ساری کہانیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس میں راس امیلڈا کو بھی اس نے بلوایا، ہوٹل میں ٹھہرایا، اور اس کے ٹکٹ وکٹ کے اخراجات دیے، اور پھر اس سے جو ڈان لیکس کی جو نیوز بریک کروائی گئی. تو اب آپ دیکھیے کہ آسمہ شرازی جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جیلی ہاجن بھی ہیں، اور بڑا وہ پردہ شردہ کر کے سکارف کر کے، دیکھیں یہ تو اینکر نہیں تھیں، یہ تو اینکر تھیں، کالم نویس تو نہیں تھیں، لیکن اچانک ان کو بی بی سی اردو میں بھی لانچ کر دیا گیا. اور کس نے کیا؟ یہ میرے سے زیادہ کچھ سینئر صحافی جانتے ہیں. کہانی طاہر میاں سے شروع ہوتی ہے. طاہر میاں بی بی سی کا ایک امپلائی ہے جس نے آسمہ شرازی کو کن مقاصد کے لیے، کن کہانیوں کے لیے، کن سٹوریز کو لانچ کرنے کے لیے بی بی سی میں گھسایا، اور آج وہ بی بی سی اردو کی جو کالم نویس بن کر میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف اور مسلم لیگ کی وفادار ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں. اچھا، یہ جو ہم نے آپ کو ٹویٹ دکھایا، یہ زبیری صاحب جو آج نیوز کے مالک ہیں، ان کا ٹویٹ ہے. اچھا، میرا یہ زبیری صاحب سے سوال ہے کہ زبیری صاحب اگر اتنی اہم اسائنمنٹ پر آسمہ شرازی کو لنڈن بھیجا گیا تھا 2018 میں، جبکہ بیگم کلثوم نواز بھی بیمار تھیں، تو اگر وہ اتنی اہم اسائنمنٹ تھی، اتنا اہم انٹرویو تھا جو انہوں نے نواز شریف سے کیا، تو آخر وہ چلایا کیوں نہیں؟ آپ کے ادارے نے اتنا خرچہ کیا، آپ نے جس ایئر لائنز پہ یہ جو ٹویٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ ادارے نے دیا تھا، یقیناً ادارے نے دیا ہوگا، اور یہ ٹکٹ کسی اور ایئر لائنز کا تھا،
اور یہ کسی اور کلاس میں تھا، یعنی اکانومی کلاس میں وہ آئی تھی، لیکن جب گئی تو وہ بزنس کلاس میں F11 پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کر دیا گیا اور نیا ٹکٹ خریدا گیا جو کہ اتحاد ایئر ویز پر میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی کے ساتھ تھا، اور اسی دوران یہ سارا واقعہ ہوا جس کی ہم نے آپ کو بھی ویڈیو دکھائی ہے کہ میاں نواز شریف نے پوچھا کہ آسما وہ انٹرویو کیوں نہیں چل سکا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری سازش، یہ سارے لوگ، یہ پلانٹڈ جرنلسٹ، یہ جو ہے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، خواتین خاص طور پہ، ان کو جیسا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے ایک پروگرام میں کہ میاں نواز شریف نے جو ملاقات کی اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو یہ کون لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں جو ان کی سٹوریز چلاتے ہیں، ان کے ٹویٹس کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آج نیوز کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایسا کوئی انٹرویو ہے کہ جو آسما شرازی نے کیا نواز شریف کا، اور اس کی اسائنمنٹ کے لیے آپ نے خاص طور پر پاکستان سے اتنے اخراجات کر کے ان کو بھیجا، تو آپ یوٹیوب پر چلا دیں، ہمیں بھیج دیں، ہم چلا دیتے ہیں۔ ایسے کون سے مندرجات ہیں جن سے آپ خوف زدہ ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ ٹی وی پر چل گئے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسما شرازی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے۔ آج نیوز کی انتظامیہ سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی سر پہ کفن باندھ لیں، وہ انٹرویو جو آج تک نہیں چل سکا، کیونکہ دیکھیں اخبار کا یا ٹیلی ویژن کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائے اور وہ ان کو وہ معلومات مہیا کرے جو ان تک کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب یہ انٹرویو ان کے پاس موجود ہے، آف کورس آسما شرازی کے پاس موجود ہوگا، تو آپ اس کو یوٹیوب پر چلا دیں اور آپ اس کے مندرجات کے بارے میں جو ہے، سوری معاف کیجیے گا اگر میں کچھ غلط لفظ استعمال کیا، مندرجات کے بارے میں اردو کا یہ لفظ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کے کانٹینٹس موجود ہیں تو آپ اس کو اپنے کالموں میں لے آئیں، پھر لے آئیں آپ سامنے، بتائیں سب کو کہ میاں نواز شریف نے اس رات آپ کے کان میں کیا کہا تھا جو ٹی وی پر نشر نہ ہو سکا، کیونکہ انٹرویو تو کان میں نہیں ہوا کرتے۔ اور ناظرین یہاں یہ بھی بتائیں، یہ پرانا طریقہ وارتا تھا مسلم لیگ نون کا، یہ BBC اردو میں انٹرویو دینے جایا کرتے تھے اور پیچھے پرویز رشید جو ہے وہ چھپ کے سوال لکھ کر جو ہے نا پیچھے سے دکھاتا تھا آف دی کیمرہ، اور پھر ان کے جوابات دیے جاتے تھے۔ ایک بڑے مشہور BBC کے اینکر جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کی ایک مذہبی جماعت سے بھی طالب علمی کے زمانے میں رہا ہے، وہ یہ ساری خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ بھی بات کہیں ڈکی چھپی نہیں تھی کہ ان کے اکاؤنٹس میں اچانک پیسے کہاں سے آ جایا کرتے تھے، اور آج کل بھی وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کہاں بیٹھ کر وہ مزے لے رہے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہیں، اور پرانی وفاداریوں کا جو ہے وہ صلہ آج بھی وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ BBC اس بارے میں کافی اب جو ہے وہ خود کفیل ہو چکا ہے، اور BBC اردو جو ہے وہ ایسے پروگرام کہ جو کسی کی من پسند کے پروگرام اور انٹرویوز ہوتے ہیں، اور ان کے کالم، ایسے لوگوں کے کالم جو کسی کے کہنے پر کالم لکھے جاتے ہیں، ان کو شائع کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ساری کہانی آپ کے سامنے ہے، آسما شرازی کا کس سے تعلق ہے۔ اچھا، میں ان کو عام طور پر یہ کہتا ہوں، یہ یہاں لنڈن میں بھی کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں کہ اگر آپ لوگ اتنے ایماندار ہیں تو آپ میڈیا سیل کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے میاں نواز شریف کے، اور آپ ان کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیں اور آپ ان کی تقاریر لکھا کریں۔ آپ ان کے جو ابھی بھی یہ کام تو خیر یہ کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے آپ کے نصیب میں لکھا ہے حلال بنائیں، حلال رزق کمائیں، اور وہ سارے کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ ان کے میڈیا سیل کے دیکھیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کی تقاریر لکھتے ہیں اور ان کے میڈیا سیل میں کام کرتے ہیں۔ آپ بھی آ جائیں، آسما شرازی بھی آ جائیں، کھل کر آئیں نا سامنے۔ یہ کیا ہوا ادھر؟ اور خاتون اول پر تنقید کرنا اور ان کے گھر کی باتیں کرنا، بھئی آپ جن کا ساتھ دے رہی ہیں انہوں نے تو اپنی بچی کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی، میں اپنے کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں۔ اس کا بھی نام اتفاق سے اسما ہے، اور اسما بیچاری جو ہے مظلوم بچی، اس کی انہوں نے شادی کر دی سعودی عرب کے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ۔ آپ کن کی باتیں کرتی، کن کے آپ گھروں کو میں جھانکتی ہیں؟ آسما شرازی صاحبہ کچھ شرم کریں۔ آپ کا کام جو ہے وہ قلم کی جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آپ تو خود شکل سے کوئی مجھے جادو ٹونے کرنے والی لگتی ہیں،
اور وہ خاتون لگتی ہیں جن کی تصاویر جو ہیں وہ جادو ٹونوں کے اشتہاروں میں یہاں عام طور پر لندن میں بھی ہاتھ دکھائیں، اور وہ کیا کہتے ہیں محبوب، روٹھا ہوا محبوب. اور مجھے لگتا ہے آپ بھی کوئی محبوب جو ہے نا، روٹھا ہوا محبوب، اس کو منانے کے چکر میں من جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. ناظرین، کل ہم نے اپنے ایک پروگرام میں یہ جو ویڈیو دکھائی تھی جس میں میاں بیمار شریف، میاں نواز شریف جو ہے بھارتی سفارتکار نمبر 1 بھارت کے جو سفارتکار ہیں، جو سفیر ہیں برطانیہ میں بھارت کے، ان کی گاڑی کے ساتھ کھڑے اور ہائیڈ پارک میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ ملاقات ہوئی، خفیہ ملاقات لندن کے ہائیڈ پارک میں ہوئی. اور لیکن ناظرین کا کہنا تھا کہ کچھ تصاویر واضح نظر نہیں آ رہی ہیں. آج ہم یہ ساری ویڈیو جو ہے فل سکرین کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ واضح طور پر دیکھ سکیں کہ یہ گاڑیاں کس کی ہیں. میاں بیمار شریف ہائیڈ پارک میں داخل ہو رہے ہیں اپنی گاڑی سے اتر کے، اور دوسری گاڑی جو کہ IND1 یعنی انڈیا 1 نمبر کی مرسڈیز ایس کلاس ہے، اس میں سے کون اتر کے ان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. اور آج کل جو پاکستان میں عدم استحکام پھیلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا سازش ہے. یہ ویڈیوز اب ذرا مزید ہم نے واضح کر کے آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں، ہماری اسکرین پہ آ رہی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کون پاکستان کا دوست ہے اور کون پاکستان کا دشمن. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.